बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। एक और बड़ा फ़ैसला आज आ गया और वो है फ़ैसला नाअहली, जो कि वैसे देखा जाए तो दूसरी बड़ी नाअहली और ओवरऑल PMLN की नाअहलियत को देखा जाए तो तीसरी बड़ी नाअहली जो है वो आज देखने को मिली, जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने अकामा तो ज़ाहिर किया लेकिन अज़मत ज़ाहिर नहीं की, इसके ऊपर उनको आज 62(1)F के मुताबिक सादिक और अमीन नहीं रहे। ये फ़ैसला आज कोर्ट ने सुनाया है। ख्वाजा साहब के ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो ये कहता है कि आसिफ साहब एक लॉ ग्रेजुएट हैं और वो गलत नताइज से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ थे। कागजात नामजदगी जमा करवाने के वक्त बुनियादी तौर पर ख्वाजा आसिफ का मरकज़ी पेशा मुलाजमत था। कागजात नामजदगी के कॉलम नंबर 8 में ख्वाजा आसिफ का पेशा सिर्फ बिजनेस लिखा गया। ख्वाजा आसिफ ने अपने असासों और गैर मुल्की तरसीलात ज़र की मद में 68 लाख रुपए की वाज़े और मुबहम रकम जो है वो ज़ाहिर की। ये उनके ऊपर बेसिक जो बुनियादी इल्ज़ाम है ये वो 68 लाख रुपए हैं जो कि उन्होंने अपनी माहाना तनख्वाह में ज़ाहिर नहीं किए अकामा जमा कराते वक्त, यानी तफसीलात उसकी नहीं दी। हालात और हक़ाइक़ से साफ ज़ाहिर होता है कि ख्वाजा आसिफ ने जानबूझकर यानी दानिस्ता तौर पर ना तो कंपनी की ना ही उससे हासिल होने वाली माहाना तनख्वाह को ज़ाहिर किया, यानी कि उन्होंने जानबूझ के छुपाया। मुलाजमत और माहाना तनख्वाह को ज़ाहिर ना करने से ईमानदारी में कमी और फुकदान साबित होता है, बावजूद इसके कि गैर मुल्की तरसीलात ज़र की ज़ाहिर की जाने वाली गैर वाज़े और मुबहम रकम को चैलेंज किया गया था। यानी जो पिटीशन थी वो ये थी कि ये रकम कहाँ से आई इनके अकाउंट में। ख्वाजा आसिफ जो हैं ज़ाहिर है कि एक सीजनड और तजुर्बाकार सियासतदान है, लेकिन 62(1)F के तहत मुकर्रर करदा शराइत पर वो पूरा नहीं उतरते, इसलिए उनको नाअहल करार दिया जाता है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था। अदालत को उन्होंने आगे मज़ीद ये कहा कि भारी दिल के साथ ये फैसला सुना रहे हैं। अदालत को मुंतखब नुमाइंदों को नाअहल करने के लिए अदालती इख्तियारात का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। सियासी क़ुव्वतें अपने सियासी मसाइल सियासी सतह पर तय कर अदालतों का रुख करती हैं तो उसके असरात अदारों पर भी होते हैं, और वो एक मंझे हुए सियासतदान हैं। उनके 3.5 लाख वोटर्स हैं, उनकी उम्मीदें ख्वाबों को भी ठेस पहुंची है। इसके ऊपर हमने भारी दिल के साथ ये फैसला सुना है। ये अदालत ने फैसला सुना है। जो बुनियादी बात है वो ये है कि एक तो दानिस्ता छुपाया, ये 68 थी, इसके ज़राए नहीं थे, इनके बताया नहीं था कि वो कहाँ से आए। मुलाजमत छुपाई, अकामा ज़रूर ज़ाहिर किया 2013 के अंदर, और बेसिकली इलेक्शन कमीशन को कहा कि ये क्यों नहीं उस वक्त इनको नाअहल किया और क्यों इलेक्शन लड़ने दिया जबकि आपके पास मुकम्मल तफसीलात नहीं थी पैसों की। अब ख्वाजा साहब ने एक अपना नौकरी का मुलाजमत का भी पेश किया, एफिडेविट या जो भी उनकी दस्तावेज़ात थी कि वो नौकरी करते थे UAE की, और उन 2019 तक का उनके पास अकामा भी था। बात करेंगे इसके ऊपर भी। और अब चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उनको रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी बहुत अहम सवाल है। और दूसरा अहम नुक्ता ये है कि सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके बाद कौन कौन और शिकार हो सकता है। और तीसरा अहम नुक्ता ये कि 2 रोज़ पहले लाहौर में खान साहब ने एक विकेट गिराने की बात की थी। वो विकेट क्या यही विकेट थी? क्योंकि क्या कहा था लाहौर में, मैं वो आपको सुनवाना चाहती हूँ। और उसके बाद अभी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने क्या कहा है, ज़रा सुनवाइएगा कि खान साहब ने लाहौर में क्या कहा था बड़ी विकेट के बारे में। इंशाअल्लाह एक बड़ी ज़बरदस्त विकेट गिरने वाली है, तो वो हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त जो ज्वाइनिंग्स हो रही है, अब ये अभी मैं नहीं बताने लगा। बड़ी विकेट तो कोई आई नहीं, लेकिन अब कहा यह जा रहा है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ये कह रही हैं कि एम्पायर ने उनको पहले बता दिया था, एक TV चैनल पे थोड़ी देर पहले कहा कि बड़ी विकेट जो है वो ख्वाजा साहब की है। होगा क्या, किस को? एहसन इकबाल साहब के खिलाफ अबरारुल हक साहब जा रहे हैं अब अगले हफ्ते, क्या वो भी नाअहल हो सकते हैं? और किचन काबीना जो मियाँ साहब की है उसके ऊपर भी तलवार लटक रही है। ख्वाजा साद रफ़ीक के ऊपर नैब के मुकदमात, एहसन इकबाल साहब के ऊपर अकामा का मुकदमा, तलाल और दानियाल जो हैं उनके ऊपर भी तौहीन अदालत की तलवार। क्या होने वाला है? हमारे साथ मौजूद है जनाब शहजाद अकबर साहब, बैरिस्टर शहजाद अकबर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मारूफ कानून हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जनरल एजाज अवान साहब जो कि अगेन दिफाई तज्जिया निगार हैं, अब सियासी तज्जिया निगार भी हैं, मुबस्सर भी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब इम्तियाज़ आलम साहब हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी, हमें इस्लामाबाद से लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, और अगेन किसी तारुफ के कॉलमिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं और बहुत अच्छा लिखते बोलते हैं। हमारे आखिरी मेहमान जनाब मोहम्मद मालिक साहब मारूफ तज्जिया निगार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, और इस दश्त की सयाही में उन्होंने भी काफ़ी
شکریہ آپ کا بھی، آپ سب لوگوں کا. اور سب سے پہلے میں شہزاد اکبر صاحب آپ کے پاس آؤں گی کہ یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے یہ انہوں نے کہا دانستہ طور پر چھپایا. 68 لاکھ کی رقم کہاں سے آئی، اس کو چیلنج کیا گیا تھا. سپریم کورٹ جا رہے ہیں خواجہ صاحب، آپ کو لگتا ہے ریلیف ملے گا ان کو؟ جی دیکھیے یہ بڑا فیکچول سا کیس ہے. میرا نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کو ریلیف ملنے کی چانسز ہے انلیس اور انٹل وہ یہ بتا پائیں کہ جو ان کی طرف سے کوتاہی ہوئی ہے، جو قصداً چھپایا گیا ہے. کیونکہ اس کے فیکٹس اس کوئی 35-36 صفحوں کی ججمنٹ ہے جس کے اندر بڑا ڈیٹیل انہوں نے لکھا ہے. 2-3 چیزیں بڑی اس میں قابل غور ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ یہ بات اقامہ ہونا تو اٹ سیلف، اقامہ پہ نواز شریف کو نکالا گیا تھا، جاب کرنے پہ نکالا گیا تھا. وہ چونکہ نام اقامہ بار بار یوز ہو رہا ہے تو وہ اقامہ ہے. اقامہ اگر انہوں نے ڈکلیئر بھی کیا ہوا تھا، آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ڈکلیئر کرنا ہے جب آپ فیڈرل منسٹر ہیں. اس کی اندر جو اپنی چیز جج صاحب نے اس میں لکھی، جنہوں نے فیصلہ لکھا اطہر اللہ صاحب نے، وہ یہ لکھا کہ اس کے اندر خواجہ صاحب کی طرف سے یہ پلی لی گئی تھی کہ اصل، اور یہ بعد میں نے لیٹر بھی ایک پیش کیا کہ یہ اصل میں ہم نے صرف اقامہ لینے کے لیے نوکری کی تھی. اصل میں نوکری ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ ہی ہم نوکری کرتے تھے، صرف آنے جانے کے لیے صرف آنے جانے کے لیے ویزا اور آرام سے جانا پڑے. اس کے اوپر عدالت ہے کہ یا آپ پاکستان میں جھوٹے ہیں یا آپ نے ایک اور سوورن سٹیٹ میں جھوٹ بول کے ایک بینیفٹ حاصل کیا ہے جو کہ کسی طرح سے بھی ایک پارلیمان کے رکن کو زیب نہیں دیتا، کہ آپ سیدھا سیدھا فراڈ کر رہے ہیں. ایک پوری ایک جوڈیشل سسٹم ہے ایک سوورن کنٹری کا، اس کے اندر آپ فراڈ کر. ایک اور چیز جو بین سطور مجھے اس فیصلے میں نظر آئی بڑی کوئکلی، وہ یہ ہے کہ جب یہ وزیر دفاع نہیں تھے، وزیر خارجہ نہیں تھے، تو اس سے پہلے ان کی سیلری، اور جب یہ بھی اقتدار میں بھی نہیں آئے تھے، ان کی سیلری 9,000 درہم تھی اس کنسلٹنسی کی، جس کو آج تک پتہ نہیں ہے کیا کنسلٹنسی تھی. جب یہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو جو ان کا 3rd کانٹریکٹ ہوا ہے جو ریپروڈیوس ہوا، ان کی سیلری 50,000 درہم پر منتھ ہو گئی. یہ بھی ایک غور طلب چیز ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ ان کی سروسز میں ایسی کون سی بہتری آ گئی کہ 9,000 درہم سے 50,000 درہم ماہانہ آپ کی سیلری ہو جاتی ہے. یہ ایک قابل غور چیز میرے خیال میں کچھ اور اداروں کو، نیب کو دیکھنی چاہیے کہ یہ کیا ہے، اس میں کیا بڑھاوا ایک دم بڑھاوا کیوں آیا. ڈسکس ہوا. ویسے انہوں نے یو اے ای جو حکومت ہے اس کا ایک لیٹر بھی شو کیا ہے کہ انہوں نے حکومت کا نہیں ہے جی، سوری، وہ لیٹر فرم کا، جس جگہ یہ نوکری کرتے تھے اپنے آجر کا، کہ وہ جو مالک ہوتا ہے اس کا ایک چٹھی دی ہے کہ ہماری میوچل. اصل میں مجھے جو شک پڑتا ہے، کیونکہ میں ایک قسم کا انویسٹیگیٹر بھی سابق نیب کر رہا ہوں، جو جس چیز سے میں انویسٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں کہ وداؤٹ اینی کنسیڈریشن فرام دی امپلائی آپ اس کو 50,000 روپیہ درہم ماہانہ کاہے کو دے رہے ہیں، جبکہ ایک دوسرے ملک میں وہ ایک وفاقی وزیر ہے اور بڑے اہم وزارت کا وفاقی وزیر ہے. اچھا بالکل. اچھا، اس کا تو مطلب یہ کہ نیب کی ایک اور انکوائری جو ہے وہ کھلنے والی ہے خواجہ صاحب کے خلاف. جو شہزاد صاحب کی بات سے تو یہی لگ رہا ہے. جو بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں بڑی انہوں نے اہم اور قانونی نقطہ اٹھایا ہے. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 9,000 سے 50,000 کا یہ جو جمپ ہے وہ کون سی ایسی سروسز ہیں جو ایک فیڈرل منسٹر اور فارن منسٹر آف پاکستان، وزیر خارجہ کسی دوسری فرم کو پرووائیڈ کر رہے ہیں، اور وہ اتنے ان سے خوش ہیں کہ انہوں نے 9 سے 50,000 درہم ان کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا ہے. تو کلیش آف انٹرسٹ بھی بڑا ہے کہ یا وہ اس ملک کے وزیر خارجہ ہیں یا کسی آجر کے امپلائی ہیں اور وہاں پہ ان کو خدمات دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اقامہ، اور صرف اقامہ تنخواہ کی حد تک نہیں ہے، اقامہ کے ساتھ اور بڑی چیزیں لنکڈ ہیں. اقامہ جب آپ کسی دوسری اسٹیٹ کا لیتے ہیں تو وہاں سے پھر ان کی تجارت، ان کے باقی ایسٹس کا اون کرنا اس آئیڈینٹی کے ساتھ. تو یہ کیا ضرورت پیش آ گئی ہمارے فیڈرل منسٹرز کو اور ہمارے فارمر پرائم منسٹر کو اور اس وقت کے موجودہ کسی اور کو یا کسی کو، کہ وہ ایک دوسرے ملک کا اقامہ بھی رکھیں اور اس ملک میں فیڈرل گورنمنٹ کا عہدہ بھی رکھیں. تو یہ کلیش آف انٹرسٹ تو بڑا کلیئر ہے. اچھا امتیاز صاحب، یہ آپ کے نزدیک یہ غلطی ہے، یہ دانستہ غلطی ہے، نادانستہ غلطی ہے، اور پھر یہ 62(1)(f یعنی وہ بھی صادق اور امین نہیں رہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ان کے اوپر بھی 62(1)(f ہی لگی ہے. اس کو آپ سیاسی تناظر میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سپریم کورٹ نے اس معاملے میں واضح طور پہ ایک پیمانہ طے کر دیا ہے، اور F1 کی انہوں نے تشریح کر دی ہے، اور تاحیات سزا کی لیجسلیشن کر دی ایک طرح سے. اس کے بعد تو نواز شریف صاحب کے خلاف تو کوئی ایسی بات نہیں سوائے اقامہ کے.
کہ وہ تنخواہ لی یا نہیں لی اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن جس پہ بڑی بحث چلتی رہی ہے، اور خود اس پہ بھی بحث ہے کہ 62 1F میں یا F1 میں آپ تاحیات کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے۔ ان معاملہ بہت سارے شواہد ہیں، انہوں نے مانا بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جب سیاست کرے اور بڑے پبلک آفس میں آئے تو اس سے بڑا صاف ہونا چاہیے۔ یہاں بہت بڑی قوتیں ہیں جو جمہوریت کو چلنے نہیں دینا چاہتی، اور خاص طور وزیر خارجہ اور وزیر دفاع ہو، وہ تو ہمیشہ ہر وقت خطرہ رہتا ہے اس ملک میں۔ تو خواجہ صاحب کو اپنا جو تھا سارا اپنے آپ کو بالکل کلیئر رکھنا چاہیے تھا، انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ کورٹ اور کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن اسے دیکھا جائے گا جو ایک طرح سے بالعموم جو فضا بنی ہوئی ہے یا ہمیں رجحان نظر آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اور لوگ بھی جائیں گے، اقامہ میں جائیں گے یا کسی اور چیز میں جائیں گے کچھ لیکن لوگ اس میں بھی اور جائیں گے، 62 F میں بھی توہین جائیں گے۔ یہ مالک صاحب یہ جو ابھی تو یہ ہاں تو جی لہذا یہ ہے کہ یہ جی امتیاز صاحب، کہ یہ جو معاملہ ہے کہ اب یہ معاملہ چلنا چاہیے، یہ جو معاملہ چلا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، اس میں سبھی کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ جو بعض مقدس بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں لیکچر دے رہے ہیں اپنی شرافت کے، ان سب کے اعمال بھی سامنے آنے چاہیے، سب کے آنے چاہیے۔ بالکل، اقامے تو صرف سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے، لیکن عوامی عہدے مالک صاحب صرف سیاستدانوں کے پاس ہیں، اور نقصان بھی انہی کو ہوگا اور انہی کو جواب دہ بھی ہونا چاہیے، ووٹ لے کے بھی وہ آتے ہیں۔ یہ جو فیصلہ ہے اس کے بعد اگلا شکار کون؟ وزیر داخلہ، اگر وزیر خارجہ، اگر وزیر اعظم اقامہ پہ جائیں گے تو یہ پوری دنیا کے اندر تو سبکی ہوگی پاکستان کی۔ آسفہ یہ اقامہ پہ نہیں جا رہے، غلط بیانی پہ جا رہے ہیں، جھوٹ بولنے پہ جا رہے ہیں، جو پوری دنیا میں ایک بہت بڑا جرم ہے۔ یہ ہم ذرا کلیئر ہو جائیں، اس لیے نہیں ہے کہ اپنی تھیں، اس لیے نہیں کہ اقامہ تھا، اس لیے نہیں کہ تنخواہ لے رہے تھے، جھوٹ بولا انہوں نے۔ میاں صاحب نے نہیں بتایا، ڈکلیئر نہیں کیا، خواجہ صاحب نے ڈکلیئر نہیں کیا، اور یہ غلطی تھی۔ اور میرا خیال پبلک آفس میں آتے ہیں اور ایسے اب پارلیمنٹ، بار بار ہم پارلیمان کی بات سنتے ہیں، آج کورٹ نے بھی لکھا کہ ہم بڑے بوجھل دل سے ود اے ہیوی ہارٹ یہ فیصلہ لکھ رہے ہیں، اور یہ بھی آرگیو کیا کہ کوئی فرسٹ ٹائمر ہوتا تو شاید ہم دوسری بات دیکھتے، یہاں تو یہ اتنے ایکسپیرینس سینئر آدمی ہیں، جہاں میں کورٹ سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیے فرسٹ ٹائمر یا سیکنڈ ٹائمر کی بات نہیں ہے، جب آپ ایم اے لیجسلیٹر بنتے ہیں، چاہے آپ پروونشل ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے، آپ سینیٹر بنے، آپ قانون سازی کے لیے آتے ہیں، دیٹ از وائی اٹس کالڈ اے لیجسلیچر، اس لیے ان کو لیجسلیٹرز بولتے ہیں۔ یہ کوئی اسکول میں بچے داخل نہیں ہو رہے کہ اچھا بچہ آج امتحان نہیں سیکھا، تختی صاف کرو، کل سیکھ لے گا۔ جو لوگ یہ حق مانگتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے کریں، اگر وہ خود قانون کی لیٹر اینڈ اسپرٹ کو نہیں سمجھتے یا نہیں سمجھنا چاہتے تو then something is seriously wrong۔ مگر مالک صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ غلطی تو ہو سکتی ہے، اور غلطی کی گنجائش بھی ہوتی ہے عدالتوں کے اندر، غلطی کی لیولز ہوتی ہیں آسما، انٹینشن کو اسی لیے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ جو غلطی آپ کو 15 سال کی عمر میں الاؤ ہوتی ہے وہ 30 سال میں نہیں ہوتی، جو ایک ان پڑھ کو غلطی الاؤڈ ہوتی ہے وہ پڑھے لکھے کو نہیں ہوتی، یہ لیولز ہوتی ہیں۔ ہر غلطی ہر عمر میں الاؤڈ نہیں ہوتی۔ جو آج میں غلطی کر رہا ہوں ایٹ دی ایج آف mid 50s، یہ میں 20 سال کی عمر میں کرتا اور بات تھی۔ جو میں غلطی ایز اے نان پارلیمنٹیرین کرتا ہوں، وہ غلطی ایز اے پارلیمنٹیرین میں نہیں افورڈ کر سکتا۔ اور یہ پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں سب آج تک جب پارلیمنٹیرینز کی بات ہوتی تھی یہ کہتے تھے جی لیگل بتائیں، اخلاقیات کا تو ایشو نہیں تھا۔ میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ اخلاقیات کا تھا۔ اخلاقیات پہ تو پھر جو مالک صاحب، جو امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں، امتیاز صاحب آپ یہ ابھی آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ اور بھی جائیں گے، تو سر 62 1F کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کا اخلاقی دائرہ کیا ہے؟ انٹیریئر منسٹر کے پاس نہیں ہے اقامہ۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، کل جو زبان استعمال کی ہے انٹیریئر منسٹر نے، آپ کو اگر اعتراض ہے چیف جسٹس کی، آپ بھیا ان کو پراپر طریقہ ہے، آپ ان کو خط لکھیں، پٹیشن کریں، واٹ ایور۔ آپ کھڑے ہو کے انگلیاں ہلا ہلا کے انف از انف، وی ول ڈو دس۔ پہلے وہ پنجابی میں کہتے ہیں چھج بولے چھاننی کی بولے، پہلے اپنا گریبان تو دیکھو۔ اقامے رکھ کے جھوٹ بول کے آپ کھڑے ہو رہے ہیں، اور آپ کھڑے ہو کے چیف جسٹس کو تڑیاں لگا رہے ہیں ایٹ اے پبلک فورم، یہ مذاق ہے۔ اچھا امتیاز صاحب اس پہ آپ کچھ کمنٹ کریں گے، پھر میں
صاحب بالکل یہ کیا یہ اچھا چیف جسٹس صاحب کو بھی کیا جو انہوں نے ریمارکس دیے ڈاکٹر عظما والے اس میں ان کو بھی اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے امتیاز صاحب؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے بیان بازی کا جوابی بیان بازی کا یہ ٹھیک نہیں ہے اور عدلیہ کا احترام برقرار رکھنا چاہیے اور رہنا چاہیے اور خود عدلیہ کو بھی اس طرح کی پبلک ڈیبیٹس میں نہیں آنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی جو سلسلہ چلا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بالکل نہ ملک کے سسٹم کے لیے ٹھیک ہے نہ عدلیہ کے لیے ٹھیک ہے اور یہ جو سیاستدان اب صبح شام عدلیہ کو رگید رہے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ ججمنٹ ہے اس کے علاوہ مجھے بتائیں قانونی حساب سے کون سا اس کے علاوہ کیا فیصلہ ہو سکتا تھا؟ میں اس پہ تو بحث کر سکتا ہوں یہ تو بحث کر سکتا ہوں کہ 184(3) جو ہے اس کا غلط استعمال ہوا ہے آئینی تجاوز ہوا ہے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ 62(1)(f) کی تشریح آپ 63 سے لیکن یہ چھپانا چیزیں یا غلطی دانستہ نادانستہ ہو تو گئی غلطی لیکن اس ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب اقاموں کی باتیں چل نکلی ہیں تو احسن اقبال صاحب کا اقامہ شہزاد اکبر صاحب کوئی اچھی خبر ان کے پاس اقامہ ہے مدینہ میں کنسلٹنسی کا وہ تو خیر ملک سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں ہے اگر دیکھیے کوئی بھی جو ابھی تک سٹینڈرڈ سیٹ ہو چکا ہے اگر وہ ڈکلیئر نہیں کیا ہوا اور اٹس ناٹ دی اقامہ اگر انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے نہیں اقامہ ڈکلیئر کرنا اور چیز ہے اگر انہوں نے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور سیلری ڈرا کرنا اور جاب کرنا وہ ڈکلیئر اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں جس میں خواجہ صاحب تھے اور نواز شریف صاحب تھے تو اس طرح سے تو ان کی نااہلی بنتی ہے لیکن اگر عدالتی نظام کو دیکھا جائے انلیس انٹل یہ فاسٹ سپیڈ پہ ہو تو یہ تو ایک ماہ میں تو ویسے بھی وزیر نہیں ممبر پارلیمنٹ رہنے ہیں ہاں لیکن ایک سوال جو 62(1)(f) کا تھا اس کا دائرہ کار کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے مثلا میں کوئی بھی ہم چلا جائے ہم کہیں جی فلانا جو ہے اس نے فلانے جگہ پہ یوٹیلیٹی بل اپنا شو نہیں کیا دیکھیے یہ سب نہیں دیکھیے یہ نہیں ہے اس میں بڑا کیٹیگوریکل اور یہ کوئی پہلا ڈیسیجن نہیں آیا یہ 62(1)(f) کے اوپر پچھلے 20-25 سال سے لیٹیگیشن ہو رہی ہے اور کورٹس جو ہیں وہ بڑی کانشیس رہی ہیں اس فیکٹ کے کہ اس کلوز کو بہت لوزلی انٹرپریٹ نہ کیا جائے تو یہاں پہ یا تو وہ ہوتی کوئی آپ کے پاس کورٹ کا آرڈر ہو وہ اس چیز کو ڈکلیئر کرتا ہے کورٹ ڈکری اگر اس میں جس طرح سے اب اس مقدمے میں عدالت کی طرف سے یہ تعین کیا گیا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور اس کی وجہ سے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا یا کوئی کنوکشن ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ اچھا لیکن جنرل صاحب اس کا تو بڑا سیاسی فائدہ ہوگا اگر احسن اقبال صاحب بھی جاتے بائی دا وے یہ سارا کچن کیبنٹ ہے اس وقت جو ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اس میں خواجہ آصف تھے اس کے اندر پرویز رشید صاحب تو خیر ان کو تو اللہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے لیکن سعد رفیق صاحب کے اوپر نیب کے مقدمات چل رہے ہیں تو ایسے نہیں لگتا جیسے اسکویز کیا جا رہا ہے ان کے ارد گرد کے لوگوں کو ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے اگر یہ فیبریکیٹڈ ہیں اور جھوٹے کیسز ہیں تو پھر تو کسی کی انٹینشن کو بھی ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے اور جو ہونے والی سزائیں ہیں ان کو بھی ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر یہ چیزیں پروو ہو رہی ہیں اور 62(1)(f) کی وائلیشن بھی ہے ڈیلیبریٹ کنسیلمنٹ آف فیکٹ بھی ہے جھوٹ بولا گیا انفارمیشن چھپائی گئی چیزیں جو ڈکلیئر کرنی تھی انہیں پوشیدہ رکھا گیا اور جیسے ابھی مالک بھائی کہہ رہے تھے کہ عمر کے کس حصے میں تجربے کے کس حصے میں اور پبلک آفس ہولڈ کرنے کے کس لیول پہ آ کے اگر آپ مطلب یہ کہ طلال چودھری صاحب کو معافی مل سکتی ہے کہ ابھی وہ ینگ ہے طلال چودھری میرے خیال میں تو well above 18 I think ہے آسمان میں سے سپرنگ چکن کوئی نہیں ہے nobody is a spring chicken اچھا no one is a spring chicken سارے اچھا سب کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے مطلب مالک صاحب سارے فارغ ہو اگر وہ لوگ ایک طرف اپنے آپ کو لوگوں سے ووٹ لے کر آتے ہیں ان کی نمائندگی کرنے کے لیے آتے ہیں ملک کے مسائل اور وسائل استعمال کرنے کے لیے اور مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو جس طرح ایک اصطلاحاً کہا جاتا ہے کہ 22 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں اور اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے آئے ہیں اس کے اندرونی اور بیرونی معاملات کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں صادق اور امین ہونا چاہیے تو پھر ان کو اس معیار پہ پورا اترنا پڑے گا کہ وہ بچے بھی لیکن نہیں یہ ہیں معیار کتنا مشکل ہے مالک صاحب یہ معیار یہ اگلا سر اگلا الیکشن آنے والا آپ دیکھیے گا اگر ہم دیکھیں مجھے بتائیں کیا مشکل ہے کہ بل کلنٹن
अमेरिका में कुछ चीजें वो कह रहे हैं सोसाइटी सच में बोलें। accepted सर है। उस तरह की सोसाइटी में हमारे पास तो अगर आ गया तो मैं फिर ये तो कह रहा हूँ, 92 देखिए, 1F, नहीं, मेरी बात उधर तो सुनिए, 62 मेरी बात 1F सुनिए, कोई नहीं है कानून ना। आपको क्या उधर- कह रहा है? ये उधर देखिए मेरी एक कानून बात कह है रहा सर, है कि आप डिक्लेयर कर दें। हाँ। कानून कह रहा है कि जो आपकी आमदनी है आप उसको डिक्लेयर कर दें, जो आपकी जायज आमदनी सबूत दे दें कि जो आपका चीजें, आप झूठ ना बोलें। इशू सिर्फ ये है कि क्योंकि आजाद अदलिया आ गई है, आजाद अदलिया को ये कहता है सिर्फ अदलिया, फर्क है। ये अदलिया इंटरफेयर नहीं कर रही, बात यह, लेकिन सिर्फ अदलिया इनकी बात नहीं मान रही और मेरिट के ऊपर फैसले कर रही है। मुझे आप बताएं, जो चीफ जस्टिस ने जितने मसले उठाए हैं, जिस चीज में हाथ डाला है वहां एक थोड़ा निकला जो फट गया। अब वो कल ये एरा की बात हो रही थी, एरा के ऊपर जो चीजें निकली हैं 12 साल बिल्कुल, के बाद, वो जो तो- लोगों का बुरा हाल है, 100 बिलियन से ऊपर चला गया है। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, जब कोर्ट पूछती है ये कहते हैं इंटरफेयर कर रहे हैं। हाँ। ये लेकिन अच्छा, मियां मैं साहब का एक केस बिल्कुल मालिक खुद साहब लेके गए थे इसमें अदालत कोई में। दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन को भी कंट्रोल करना है और उसके लिए इदारों को अपना काम करना है, लेकिन इम्तियाज साहब आगे इलेक्शन आने वाला है। अब 62(1)(f की बुनियाद के ऊपर आपको याद होगा 2013 के इलेक्शंस में क्या हुआ था सर, 62(1) नहीं 62-63 दोनों को शामिल कर लिया। तो फिर सादिक और अमीन का पैमाना क्या होगा, कौन तय करेगा? अदालतें किस बुनियाद के ऊपर तय करेगी सर? आप चोर ना हो, आप ठीक है। नहीं तो अखलाकी बुनियादों के ऊपर भी ये जो अभी जो अखलाकियों पे तो नहीं क्लिंटन हो सकता। साहब का नहीं, नहीं, 62(1)(f नहीं कानून- लगेगा, 62-63 तो लग नहीं नहीं सकती है। 63 भी नहीं लगेगा। और देखिए उसके लिए कोई कोर्ट ऑर्डर होना, कोई कन्विक्शन होना वो जरूरी है। ऐसे थोड़ी होगा कि वो कहेंगे जी कि ये मैंने रात अच्छा। को ये करते हुए देखा तो वो डिस्क्वालीफाई हो लेकिन गए। 2013 में ऐसा नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास पिटीशंस गई थी, इम्तियाज नहीं साहब आपको पिटीशन याद जाना, होगा। देखिए इस मुल्क में हाँ। सबसे बड़ा मसला है पिटीशन डालने में तो कोई कुछ नहीं होता ना, पिटीशन डाल दें, लेकिन इसके ऊपर कोई इस किस्म से फैसला नहीं होना कि आप पिटीशन आप डालेंगे। जब इलेक्शन होता है 100 तरह की उस रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जब वो इलेक्शन कमीशन वाले वेटिंग करते हैं, अब देखिए वो उस वक्त तो मामलात बड़े अजीबो गरीब से होते हैं, उनके मुखालिफिन जो होते हैं ये वो उस पे चीजें नहीं- लेके आते अच्छा, हैं, मैं- लेकिन अच्छा, उसका इतलाक नहीं मैं होता। शायद रेफरेंस कोई कोट नहीं कर पा रही इम्तियाज साहब, लेकिन आपको याद होगा कि बात के ऊपर पिछले इलेक्शन में जो जाते थे लेके एप्लीकेशंस, उनके साथ क्या होता था। तो अगर 62-63 का नहीं चलना इसके ऊपर तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो ये रहे शिक्के, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों बात हो रही है कि निकालें इनको? इम्तियाज साहब जी आपसे पूछ रही हूँ सर क्या पूछ रही है? कि 62-63 का कोई इशू नहीं होगा अगले इलेक्शंस में? बिल्कुल 62-63 का पूरा पूरा इस्तेमाल होना चाहिए और सियासतदानों को ये सबक मिलना चाहिए। ये जो जनरल ज़ियाउल हक की सदाकत और अमानत यहाँ पे आई है, जो खुद बहुत बड़े सादिक और अमीन थे, वो बहुत बड़े हमारे सिपह सलार थे, और वो पैमाने जो हम रख रहे हैं उस पर बिल्कुल इस पार्लियामेंट ने और पिछली पार्लियामेंट में इस पर कुछ नहीं किया। और सादिक और अमीन तो माशाल्लाह इतना एक वसी है कि उसमें तो कोई भी आ जाएगा। मुझे अभी तलाश है सादिक और अमीन की पाकिस्तान में, अब तो होना चाहिए ये मैं जो इसमें हमारे यहाँ बात ऐसे ही होता है। नहीं तो सादिक मुझे जब अमीन, तक- उन्होंने अपना जो फैसला आया इमरान खान मुझे साहब तो का, सादिक उसमें और कहा अमीन कि वो होने- सादिक और मुझे अमीन तो कोई है। एतराज तो कहा नहीं मुझे तो उसने? कोई एतराज नहीं है, वो सादिक और अमीन होना चाहिए। आसमा, जी मालिक साहब, मैं ब्रेक पे फिर जाऊं। जी मालिक साहब। देखिए, जो सियासत में लोग आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, ये नौकरी नहीं है, ये वॉलंटियर है, ये जबरी भर्ती नहीं है कि आप कहें जी ये क्या ज्यादती है, अब हमने तो घर चलाना है, हमें नौकरी हमें नहीं मिलती। आप अपने आप को वॉलंटियर करते हैं पब्लिक सर्विस के लिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि अन हाई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए अखलाकियात के, कानून के। आप और मैं और इनका मेयार एक नहीं हो सकता। एक आम आदमी जो आम आदमी प्राइवेट लाइफ है उसका मेयार नहीं हो सकता। ये एक वॉलंटियर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप हमें हक दें कि हम आके आपको बताएंगे कि आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, आपके किन कानून के तहत आपने गुजारनी है, आपने कारोबार कैसे करना है, और लेजिस्लेशन क्या करनी है, क्या करनी है। लेकिन बहरहाल चाहते ये हैं मालिक कि साहब, जो बहरहाल और चाहते ये हैं कि इनका जो स्टैंडर्ड है सर, सही वो बात भी है, आम ये महल्ले वाला हो, नहीं हो सकता। अगर आप उस स्टैंडर्ड में नहीं आ सकते फिर सियासत ये में मत आए। 442, ये जो 442 है ना सेनेट में और नेशनल असेंबली में, ये होने चाहिए, इनके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, ये प्योर होने चाहिए, इन पे ना अखलाकी ना माली किसी किस्म का कोई धब्बा नहीं मैं होना आपको चाहिए। example कौन दे लेके दूं, आएंगे आप, एक कहाँ से example दे लेके दूं। आएंगे मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर? किधर से लेके आएंगे आप सादिक और अमीन सर? एक पूरी एग्जांपल दे पार्लियामेंट दूं, कैसे बिठाएंगे? 10 सेकंड। जी जी
امریکہ اگر کوئی آؤٹ آف ویڈلاک رہنا چاہے نا کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر ایک گے کپل ساتھ رہنا چاہے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن جو پبلک آفس والا ہے اگر وہ شادی شدہ اور اسی گرل فرینڈ کا بھی پتہ لگ جائے اس کا کریئر تباہ ہو جاتا ہے. وہاں پہ عام آدمی کے لیے بہت ریلیکسڈ ہے, لیکن جو پبلک آفس ہے یورپ میں امریکہ میں وہ بہت ہائی سٹینڈرڈز ہیں. یہاں پہ الٹا ہے, یہاں پہ کے لیے بہت سختی ہے اور جو سے پارلیمنٹیرینز یا پبلک آفس ہولڈرز ہیں وہ صحیح سمجھ آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف الٹی جھوٹ اور امانت داری جو ہے وہ پیمانہ نہیں ہے, پھر اس کے اندر اخلاقی بنیادیں بھی آتی ہیں. میرا یہی نقطہ میں دیکھ لوں گی. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے کہ یہ ایک پینڈورا باکس ہے, یہ کہاں تک جا کے تھمے گا, کس طرح سے تھمے گا, اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل وزیر اعظم نے کابینہ میں نیب کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ بھی بڑی خطرناک ہے. بریک کے بعد صاحب یہ جو بات نا نیب کے حوالے سے کل شاہد خاقان عباسی صاحب بھی پھٹ پڑے اور انہوں نے کہا جی اداروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اور ادارے کام کرنے کی بجائے حکومت مفلوج کریں گے تو ملک کیسے چلے گا. یہ رپورٹ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, اور ایسا ہے تو پھر نیب اور جج مل کے ملک چلا لیں. بہت سخت سٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آئے ہیں. کیا ان کو لگ رہا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی نیب کے اس میں آ رہے ہیں رگڑے میں, یا یہ آؤٹ آف فرسٹریشن ہے, ڈیسپریشن ہے, یا واقعی ایسا وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں چل رہی اس وقت نیب کے فیصلوں کی وجہ سے؟ یار دس از سو کامیکل, فنی لگتا ہے کہ ایسے لگتا ہے اپوزیشن والے بات کر رہے ہیں. آپ 35 سال سے پاور میں ہیں, ون فارم اور اندر. فیڈرل گورنمنٹ میں آپ پچھلے 5 سال سے ڈائریکٹ بیٹھے ہوئے ہیں, پنجاب میں آپ کو 8 سال 10 سال ہو گئے. یہ تو ایسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی ہوا میں سے ہونا تھا. اگر کوئی پرابلمز تھیں ٹھیک کر لیتے. ایشو صرف یہ ہے کہ پہلی دفعہ سے ادارے ہیں انہوں نے ان پہ ہاتھ ڈالا ہے, اور رولنگ فیملی پہ ہاتھ ڈالا ہے, رولنگ پارٹی پہ ہاتھ ڈالا ہے. 35 سال سے یہ لوگ انٹچبل تھے. میں اس دن دیکھ رہا تھا نیٹ فلکس پہ, اس میں ایک بڑی اچھی لائن آئی. اس میں وہ کہتا ہے کہ دا ویکسٹ جو انسان کی کمزوری, اس انسان کی سب سے بڑی کمزوری تب ہوتی ہے جب اپنے آپ کو وہ انوینسیبل سمجھتا ہے. یہ لوگ طاقت میں اتنا عرصہ رہے آسما کہ اپنے آپ کو انٹچبل سمجھتے تھے, انوینسیبل سمجھتے تھے. لیکن اب ہوگا کیا؟ دیکھیں اگر نواز شریف صاحب کو, سر نواز شریف صاحب کو جیل ہوتی ہے, الیکشن قریب آ گیا ہے, اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کا لیڈر اندر ہو جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ مجھے بتائیے کیسے الیکشن لڑیں گے وہ مالک صاحب؟ لڑیں اپنی آئیڈیالوجی پہ لڑیں, پالیسی پہ لڑیں. نہیں امتیاز صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سر؟ بڑا زبردست سی نظر آ رہا ہے. پاکستان سے زبردست مثبت نتائج والے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں. پارٹیاں ٹوٹ رہی ہیں, کئی کنگز پارٹیاں بن رہی ہیں, انڈیپینڈنس کی بہار بھی آئے گی, اور پھر دیکھیے کیا آخر میں ہوتا ہے. یہ تماشا لگا ہوا ہے اس وقت, لگائے رکھیں آپ, اس کے نتائج اچھے ہونے نہیں جا رہے. نواز شریف کو اگر سزا ہو گئی, پھر دیکھتے ہیں کہ یہ مٹی کا مادھو پارٹی جو ہے مسلم لیگ, یہ کوئی اپنا دکھا سکے گی, اپنا کوئی کرم دکھا سکے گی, اپنا جوہر دکھا سکے گی. اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہوگا. اور باقی رہا یہ کہ جس طرح کا یہ پاکستان میں اب سلسلہ بنایا جا رہا ہے, پاکستان ایک بہت ہی ٹوٹیلیٹیرین سسٹم کی طرف جا رہا ہے. نہ میڈیا آزاد رہا ہے اور نہ ادارے کوئی ایسے زیادہ آزاد ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں, سارے اداروں کا حال دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا, میں اس کے حق میں ہوں, اور اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے. اور یہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے 70 سال میں سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوئی ہے, اور تمام وزرائے اعظم کو جانا پڑا ہے, اور نواز شریف کو بھی 3 بار جانا پڑا ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم آج کل جو چل رہا ہے معاملہ یا چلایا جا رہا ہے, اس کے نتائج ملک کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. ہم دیکھ چکے ہیں ڈرامے, ہم یہ دیکھ چکے ہیں سب سلسلہ بازی. جب یہ بالکل یہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو اس کو ایک ٹرم یہ کہ انجینئرنگ ہمیشہ ہوتی رہی ہے پاکستان کی سیاست میں, سے تو آپ بھی اتفاق کریں گے اس وقت بھی پولیٹیکل انجینئرنگ. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں پایا, میں امتیاز صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, آپ نے تو بھی پھر اس ایک کے بڑی نتائج تو ہوں گے, کوئی نہ کوئی تو پروسیس میں رگڑا جائے گا. آپ نے بھی بڑی ایک سویٹ سی سٹیٹمنٹ دے دی کہ اگر نواز شریف جیل میں جاتے ہیں تو انتخابات کیسے ہوں گے. بھائی ان کو کوئی کس لیے بھیجا جا رہا ہے؟ فائدہ بھی تو جرم کی
کسی جرم کی پاداش میں جیل جائیں گے نا۔ لیکن ان کو سیاسی فائدہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ دیکھو اگر ووٹر ایک مجرم کو جرم کی سزا ملنے پر ان کو فائدہ دینا چاہتا ہے تو ووٹر، ابھی تک تو ان کا نیریٹو اسی لیے پاپولر اس ہو رہا ہے، لیے نیریٹو پاپولر ہو رہا ہے کہ ابھی تک سزا ہوئی نہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے، سب سے بڑے صوبے میں 10 سال سے ان کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے، ان کے بھائی خود وزیر اعلیٰ ہیں، تو ابھی تک تو نیریٹو چلے گا۔ اس نیریٹو کو پبلک دیکھیے، اتنی بیوقوف تو نہیں ہے نا، یہ نہیں، پبلک تو بڑی سمجھدار ہے ہماری اس لیے تو پبلک، یہ قیمے کے نام کے اوپر نہیں ووٹ دیتی، اب نہیں دیتی قیمے کے نام۔ اور چیز ہے نیریٹو اس لیے چل رہا ہے کہ 31 مئی تک لوگ بہت سمجھدار ہیں۔ They want to milk this cow till the last day۔ وہ تو الیکٹیبلز کی بات ہو رہی ہے، نہیں الیکٹیبلز کی نہیں، پبلک کی بھی، لوگ بھی بڑے، جو ووٹر بھی ہے وہ بڑا سمجھدار ہے، انہیں پتا ہے کہ ابھی بہت کچھ انہوں نے بانٹنا ہے آخری دنوں میں۔ 31 مئی کے بعد حالات بالکل مختلف ہوں گے۔ اچھا لیکن مالک صاحب پولیٹیکل انجینئرنگ تو یہ الزام تو لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ دیکھیں اور سیاستدان کیا کہے گا اگر وہ پولیٹیکل انجینئر، مجھے بتائیں الزام کون لگا رہا ہے؟ جن کا ایک الزام وہ لگا رہا ہے جو حکومت میں، اور جو لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے جا رہے ہیں، جو حکومت میں ہے وہی الزام لگا رہے ہیں۔ نہیں مگر بھائی جب طاقت کی بیسس پہ لوگ چھوڑیں گے تو آپ کی طاقت کم ہوتی دیکھیں گے تو لوگ چھوڑیں گے، بڑا نیچرل ہے۔ جس طرح ان نیچرل وجہ سے آئے تھے اسی نیچرل وجہ سے وہ جا رہے ہیں، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ پار پالیٹکس یہ اچھا ہے کہ ان نیچرل طریقے سے آئے تھے، ان نیچرل طریقے سے جا رہے ہیں، یعنی کسی اشارے پہ آئے تھے، کسی اشارے پہ جا رہے ہیں۔ مطلب میں اس کو ایسے سمجھوں والے صاحب، طاقت بڑھانے کے لیے آئے تھے، ان کو نظر آ رہا ہے میری طاقت نہیں بڑھ رہی، وہ دوسری طرف چلے جائیں گے، اس میں حیران ہم کیوں ہو رہے ہیں؟ صحیح ہے۔ یہ ٹرن کورٹس جو ہیں، یہ کل جو ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ بیٹھے تھے یا پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ بیٹھے تھے، آج ان کے ساتھ بیٹھے، کہیں اور اقتدار شفٹ ہوتا ہوا نظر آیا تو ادھر چلے جائیں گے۔ اچھا اب یہ ٹھیک ہو گیا، لیکن موسم ہے نا، صحیح ہے، لیکن نیب کے